काठमांडू एयरपोर्ट पर रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज़ ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त मैं हकीकतन डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मेरी नज़रें एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थीं। हर लम्हे यही ख्याल गुजरता कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज़ को टैक्सी वे पर ही रोक लेगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचा ऐसे मरहले पहले भी कई बार मुझ पर गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल मुसलसल ज़िंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं अब जहनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब तो बात यहाँ आन पहुँची थी कि एक तरफ आज़ादी, अपना वतन, अपना घर और घर वाले, और दूसरी तरफ 3rd डिग्री टार्चर के साथ अज़ियतनाक मौत। और इन दोनों के बीच महज चंद मिनटों का फ़र्क था, महज चंद मिनटों का। किस्मत ने ज़िंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते। और अब तो ये आखिरी दाव था, अगर बाजी उल्टी पड़ी तो। खौफ की लहर ने मुझे एक झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और ये सब कुछ इस कादिर मुतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसान इसके सिवा कर भी क्या सकता है। इंसानी जद्दोजहद की एक हद होती है और इसके बाद वो महज मजबूर, लाचार और तलबगार होता है रब्बे जुल जलाल वल इकराम की रज़ा का। मुझ पर एक गनुदगी सी छा गई थी। अचानक एयर होस्टेस की मदर आवाज़ मुझे गनुदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट्स खोलने और सिगरेट पीने की इजाज़त मिल गई थी। मैंने सिगरेट निकाल के सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज़ हिमालय की बर्फ़ और चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ हवा में बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाईं तरफ साफ दिखाई दे रही थी। जहाज़ के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज़ की इस जानिब खिड़की की तरफ आ चुके थे, लेकिन मेरा जहन सिगरेट के धुएं के मरगोलों के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल, 1185 दिन, और इन 1185 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाक़यात एक तेज़ रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे से गुजर गए। जल्द ही पहाड़ ख़त्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश पर से गुजर रहे हैं और दरियाए करनाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। दर्जनों पार्टों में तकसीम डेल्टा मीलों तक फैला हुआ था और शाम के ढलते हुए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरियाए करनाफली की इन दर्जनों शुआओं में एक आग सी लगा रखी थी। शायद ऐसे ही किसी मंजर के फरेबे नज़र ने शेख मुजीबुर रहमान को मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करके बांग्लादेश बनाने के लिए हमार देश तुम्हार देश सुनार देश कहने पर मजबूर किया। लेकिन यह तो महज अक्स था, फरेब नज़र था, जिसे सच समझकर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को दोलहत कर दिया गया। इस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ बांग्लादेश मेरे दिमाग में कहीं फिट नहीं होता था। और आज भी यही हाल है कि चाहे कितनों को बुरा लगे, मैं इस हित्ता ज़मीन को साबक मशरकी पाकिस्तान ही कहता हूँ। जैसे दूरी और जुदाई से खून के रिश्ते नहीं टूटते, वैसे ही इस हित्ता ज़मीन को साबक मशरकी पाकिस्तान कहने से अपनायत का एक अनदेखा रिश्ता महसूस होता है। अपना था फिर साबक हो गया, ये रिश्ता कायम रहा तो साबक फिर अपना हो सकता है इंशाअल्लाह। हमारे जहाज़ की मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तानी सफारतखाने से कराची के लिए हवाई टिकट लेना था। यह वाक़या अचानक मेरे जहन में आ गया। ये तो वाक़यात के तसलसल का एक हिस्सा है जिसे मैंने आपकी आगाही के लिए बयान कर दिया। मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ मैं इसे आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे अफ़गान एयरलाइन के जहाज़ पर भी भेजा जा सकता था जो UNO ने पाकिस्तानी महाजिरों के लिए चार्टर किए थे, लेकिन अफ़गान एयर के जहाज़ दिल्ली के हवाई अड्डे पर रीफ्यूलिंग के लिए उतरते थे। इस दौरान भारतीय CBI और फौजी जासूसी अदारे के कारकुन जहाज़ में मुसाफिरों को चेक करते थे और अगर इनमें कोई वांटेड होता तो इसे उतार कर ले जाते। मेरा नाम तो इनकी मतलूबा अफराद में नुमाया था और फिर काठमांडू में भारतीय सफारतखाना मेरी असलियत का इल्म हो जाने पर मेरी नकलो हरकत पर मुसलसल कड़ी नज़र रखता था। इसीलिए मुझे काठमांडू एयरपोर्ट पर चीन की सफारती गाड़ी में लाया गया। इमिग्रेशन के कागजात भी इन्हीं के वसाइल से मेरी गैर मौजूदगी में मुकम्मल हुए
اور جہاز کی عین روانگی کے وقت جبکہ سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں، سفارتی گاڑی جہاز کے قریب آئی اور مجھے جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود جب تک جہاز نے خاصی پرواز نہ کر لی، اندیشے میرے دماغ میں سر اٹھاتے رہے۔ جہاز رائل نیپال ایئر لائنز کا تھا اور بہت کم مسافر تھے۔ میں نسبتاً زیادہ خالی سیٹوں کے حصے میں ایک سیٹ پر بیٹھا۔ بینکاک تک کا سفر 6.5 گھنٹے کا تھا۔ ذہن نے ماضی میں چھلانگ لگائی اور جہاں آن کے رکا وہ 16 دسمبر 1971 کا منحوس دن تھا۔ میں تربیلا ڈیم بنانے والی کمپنی TJV تربیلا جوائنٹ وینچر میں اسسٹنٹ پبلک ریلیشنز آفیسر تھا۔ معقول تنخواہ تھی، کمپنی نے بہت سی سہولتیں دے رکھی تھیں اور زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی۔ بھارت سے ہماری جنگ جاری تھی۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کا کامیابی کے بڑے بڑے دعوے، کبھی چین کی امداد اور کبھی امریکی چھٹے بحری بیڑے کی عنقریب آمد کے مسدے سنائے جا رہے تھے۔ UNO میں ہزاروں سال تک جنگ جاری رکھنے کے عہد کیے جا رہے تھے۔ جنگ بند کرنے کے لیے پولینڈ کی قرارداد، جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، ہمارے وفد کے سربراہ نے پھاڑ دی تھی۔ یہ محسوس کرایا جا رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں ہی بھارت گھٹنے ٹیک دے گا اور جنگ بندی کے عوض مقبوضہ کشمیر ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش کرے گا۔ جنرل نیازی ان دنوں مشرقی کمان کے سربراہ تھے۔ ان کے اس دعوے کی بڑی تشہیر کی گئی کہ بھارتی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں دھکیل دیا گیا ہے اور بھارتی ٹینک ان کی لاش پر ہی سے گزر کر ڈھاکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان خشک انداموں سے بہلائے گئے دل پر BBC کی یہ خبر بجلی بن کر گری کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستانی افواج ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ کر چکی ہے اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی ہے۔ یقین جانیے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل ہی نہ ٹکا کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار نوجوانوں کے ساتھ راجہ دہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملوں میں، جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زیادہ نہ تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا اور سومناتھ تک جا پہنچنا اور بے شمار زر جوہر کو ٹھکرا کر بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کے سب سے بہادر ذات راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج دھنسی کی جوتا بائی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندوؤں کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمانوں کا سایہ پڑنے سے بھی وہ بھرشٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دلوا کے اسے چھوڑ دینا، جو قوم مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے پورے یورپ میں اسپین اور البانیہ تک جا پہنچی، اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملیشیا، انڈونیشیا پر اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے۔ وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے، جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ اور آج اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئی، جس پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں کے تسلسل کے بعد یکلخت یہ ناکامی، اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، ذہن کو قابل قبول نہ تھی۔ یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی، اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے قوم، ننگے وطن۔ مسلمانوں کو جب کبھی ہزیمت کا سامنا ہوا، اس کی وجہ محض اور محض غداروں کا کردار تھا، اور 1971 میں تو مشرقی پاکستان کے بولے بالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگی، اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد
جب انہیں ہوش آیا تو انہی غدار لیڈروں کا جو حشر کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور ہو گیا ہوں، لیکن اپنی داستان لکھنے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں لے آئی ہے۔ ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنے دور نہ نکل جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دستوں گیرے باں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کی گرفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ غیر مسلم قوتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں، جس طرح اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی، وہاں آج ایک مسلم بھی اسپینی نیشنل نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، یا پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ نام کے بھی کہاں، اوقار سے وکی، جمیل سے جمی اور عقیل سے عکی بن جائیں۔ صرف ایک واقعہ کی مختصر تشریح کے بعد اصل موضوع پر آ رہا ہوں۔ خانہ کعبہ میں بشتیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں 2 بڑے بت لات اور منات تھے، یعنی یہ دوسرے بتوں کے سردار بت تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز تک اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ 100 کے عدد کو فارسی میں 100، عربی میں مٹا، انگریزی میں 100 کہتے ہیں۔ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ منات نامی جو بت خانہ کعبہ میں تھا، اس سے 100 گنا طاقتور سومنات تھا ہندوؤں کے مطابق۔ سومنات کا بت مندر کے ایک خاص کمرے میں ہوا میں معلق تھا اور لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے، اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیواریں مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھیں۔ سومنات کے بت کو اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ چاروں دیواروں، چھت اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے استدا تھا، اور اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو ہر طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، وہ ان کا خدا تھا، اور اس کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے موجود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمود غزنوی نے جو گناہ بھی کیے تھے، سومنات کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومنات کا دروازہ لے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ افغانستان کے فرمانروا نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا، اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومنات مندر کی تعمیر نو شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومنات کی تعمیر نو شروع ہو، اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ آج یہاں نہ صرف محمود کی بلکہ خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، صلاح الدین ایوبی اور ٹیپو شہید کی بے حد ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت پر کہ ہمارے ملک میں ان اوصاف کے مالک بہت سارے نوجوان ہوں گے جنہیں صرف احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ میں ہرگز مایوس نہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب آتا ہوں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کی وجہ سے 2 دن ہمارے گھر میں کھانا نہ پکا۔ مجھ پر اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بغیر کسی منزل کے نکل گیا۔ جب ذرا ہوا سنبھلے تو میں جہلم سے بھی آگے آ چکا تھا۔ اس وقت میری ایک خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ ہوا ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و مملکت کے مفاد پر نچھاور کروں۔ 16 دسمبر کو اسکوٹر ڈاکہ ہوا
اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کے کمپنی اسپتال میں پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کی صورت 2 روز بعد دیکھی۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے دولت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حیثیت یا حقیقی فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اسی کے نمائندے نے UNO میں چلا کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا 6 دسمبر 65 کی دوپہر کو میں لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیک وسکی پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چم جوڑیاں کی چھاونی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے ہاتھ سے بڑے شہر کھیم کرن، جس میں 4 سیلما تھے، پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زائد جہازوں کو ہوائی جنگ میں اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے بھارتی MiG-19 6 جہازوں کو صرف 45 سیکنڈ میں MiG-19 سے کم تر F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھا مل کر گونسا بن جاتا ہے۔ اس وقت پوری قوم ایک گونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے ہٹا کر لے گیا تھا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر بڑھ چکی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈاس دیتا تھا، لیکن دل تھا کہ قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری 1972 کے دوسرے عشرے میں میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کرنے کے لیے والنٹیئر کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ مایوسی کے اس دور میں ایک سویلین اس طرح خود کو والنٹیئر کر رہا ہے۔ قریب 20 روز میرے مختلف اقسام کے انٹرویو ہوئے اور ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میری پوری ماضی کو کھنگال ڈالا۔ جب وہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ اگر محض ایک وقتی جنون ہے تو میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں بلکہ اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا، مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو، کراٹے، اسٹیٹک اینڈ موبائل سرولنس کے طریقے، اور اگر دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکلنے کے طریقے،
اور سب سے اہم یہ کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا تھا، اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی مجھے ازبر کرا دی گئیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرض یہ کہ ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، اسی طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے بعد تشدد اور جسمانی اور ذہنی اذیت برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے اساتذہ یہ جانچنا چاہتے تھے کہ میں کس حد تک تشدد اور اذیت سہ سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاونیوں اور فوجی پڑاؤں پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرض یہ کہ ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے پوری طرح سے تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت جو سابق مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں ایک مشہور کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ میں لوس ٹی کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاونی میں جا سکتا تھا۔ کور کے مطابق میں بمبئی کے ناگپاڑا کا رہائشی تھا، اور یہاں تک مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے بتایا جاتا کہ ونود چوپڑا یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاونیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھیں، اور یہی میرا امتحان تھا جس میں میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کیں بلکہ ان کے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 اور ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ان میں وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، اور ان میں مشن کے خطرے کو بھانپنے والے، یعنی ہماری نگرانی کرنے اور کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر کرنے یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض یہ کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے، اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی انہیں اجازت نہ تھی۔ مجھے ان سے الگ رہنا اور ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرض یہ کہ ہم 5 افراد کی یہ چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی، اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر ایک مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید کہ ہم 5 کو پہلی بار صرف تربیت مکمل ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ملایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھیں۔ یہ ایسی مہموں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے تو تشدد برداشت نہ کرنے کی صورت میں باقی ساتھیوں کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہماری ایک داڑ نکال کے اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی داڑ لگا دی تھی، تاکہ جب تشدد برداشت کرنے کی سخت نہ رہ جائے تو داڑ کو چبا لیا جائے۔ داڑ میں سائنائڈ بڑا ہوتا تھا۔ دشمن کو راز بتا کر غدار کہلانے سے بدرجہاں بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا کر شہید ہو جاؤ، تاکہ آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ یہ تھا ہماری تربیت کا مختصر احوال، جس کی تکمیل پہ ہمیں بھارت میں اپنے مشن سر انجام دینے کے لیے سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھا گیا تھا۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔